वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म कि रैशनलिज्म की थ्योरी बेसिकली क्या है। तो आज हम इसकी मेजर अजम्पशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट इसका क्या कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ये क्या होती हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा जब रैशनलिज्म को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इसमें बैड चॉइसेस और मिस कैलकुलेशन का कंसेप्ट आता है, तो इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ रैशनलिज्म, कि रैशनलिज्म बेसिकली क्या चीज़ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मेजर अजम्पशन उसको शुरू करते हैं कि ये क्या है। तो रैशनलिज्म में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो है इंडिविजुअल, यानी ये फ़र्द से अपना जो एनालिसिस है उसको शुरू करते हैं कि इंडिविजुअल कैसा है, इंडिविजुअल की नेचर वो कैसी है, ठीक है, इंडिविजुअल किस तरह से सोचता है। इसके बरक्स जो इसका ओपोजिशन है वो हमें स्ट्रक्चर में मिलता है, स्ट्रक्चरलिज्म में, जिनके मुताबिक जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम आता है, पॉलिटिकल सिस्टम आता है, सोशल सिस्टम आता है। यानी जैसा आपका इकोनॉमिक सिस्टम होगा या जैसा आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करेगा, ये स्ट्रक्चर का मानना है। इसके बरक्स जो रैशनलिज्म है ये इंडिविजुअल इससे काम शुरू करते हैं। इनके मुताबिक जिस तरह का इंडिविजुअल होता है, जिस तरह की वो सोच रखता है, उस तरह का आपका इकोनॉमिक सिस्टम, आपका सोशल सिस्टम या जो भी आपका सोशल सिस्टम है वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस वो इंडिविजुअल है, यानी ये फ़र्द से अपना तज्ज़िया शुरू करेंगे। इसके बाद सबसे अहम इनकी अजम्पशन आती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे सेल्फ़ इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, यानी सारे के सारे खुद गर्ज़ हैं। अब सेल्फ़ इंटरेस्ट से क्या मुराद है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन मुख्तसर ये कि हर इंसान खुद गर्ज़ है, वो हर काम में अपना फ़ायदा देखता है। जिस काम में उसे फ़ायदा होगा वो काम वो करेगा, जिस काम में उसे नुकसान होगा वो काम वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये एक मेजर अजम्पशन है रैशनलिज्म की कि इंसान है ही ऐसा कि हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा और हमेशा जहाँ उसे नुकसान होगा उस काम को वो छोड़ देगा। अब इसकी हम आगे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी देखेंगे वो क्या होती हैं। इसके बाद जो रैशनलिज्म है उनका ये मानना है कि इंसान की जो सोच है वो कल्चर की बेस पे, जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे, इस बुनियाद पे इंसान नहीं सोचता। यानी अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कल्चर पंजाबी है तो मैं एक ख़ास तरह का फ़ैसला लूँ, या मैं बलोची हूँ या मेरी ज़ात पात क्या है या मैं किस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, या मेरा इस्लामी कल्चर है, मैं कोई ईसाई हूँ, ईसाइयत का कल्चर है या हिंदू कल्चर है। जिस मर्ज़ी माशरे में मैं रहता हूँ, जो मर्ज़ी मेरी जेंडर है, जो भी रेस है, जो भी मेरा एथनिक ग्रुप है, वो मेरी सोच पर कभी भी असरअंदाज नहीं होगा। और वो सोच क्या है, वो सोच है सेल्फ़ इंटरेस्टेड। यानी मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस कल्चर में हूँ, जिस माशरे में हूँ, हमेशा मैं अपना फ़ायदा देखूँगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँगा। अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं करूँगा, अगर मुझे नुकसान होगा तो वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। ये एक बड़ा एक फ़ंडामेंटल और अहम कंसेप्ट है रैशनलिज्म का। इसके बाद इनका एक अहम कंसेप्ट है कि फेस्ड विद सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि अगर कोई शख्स है, जिस तरह ये नीचे मैंने मुशर्रफ की एग्जांपल लिखी है कि जिस तरह 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने वार अगेंस्ट टेररिज्म ये शुरू की, ठीक है, और इसमें उन्होंने पूरी दुनिया से कहा, इंक्लूड पाकिस्तान, कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम आपको पत्थरों के ज़माने में पहुँचा देंगे, इस तरह की बातें। तो मुशर्रफ ने उस वक़्त अमेरिका का साथ दिया, ठीक है, कि हम अमेरिका के साथ हैं। अब बहुत सारे लोग मुशर्रफ को गलत कहते हैं कि इसने सही नहीं किया अमेरिका का साथ दे के, बहुत सारे लोग इसको सही कहते हैं कि सही किया। बहरहाल जो भी है, जो रैशनलिज्म है, जो रैशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर मैं खुद यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं मुशर्रफ की जगह होता तो मैं बिल्कुल सेम फ़ैसला करता जो मुशर्रफ ने लिया, यानी मैं भी अमेरिका का साथ देता, अगर फेस्ड विद सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसी तरह आप वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप मुशर्रफ की जगह होते तो सेम आप वही फ़ैसला करते जो मुशर्रफ ने किया। दुनिया का कोई बंदा भी मुशर्रफ की जगह होता और फेस्ड विद सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, एक जैसे हालात थी जो मुशर्रफ ने फ़ेस किए, अगर वो वही फ़ेस करता तो आप भी अमेरिका का साथ ही देते, ठीक है। ये एक बड़ा कोर पॉइंट है रैशनलिज्म का। इसके बाद रैशनैलिटी इज़ अ यूनिवर्सल ट्रेट, ये वही ऊपर वाली बात है कि मैं, यानी जिस तरह ये मैंने पॉइंट वाज़ह किया था कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, जिस कल्चर में रहता हूँ, जिस माशरे में, जैसे भी इकोनॉमिक सिस्टम में, मेरा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही होगा और वो होगा सेल्फ़ इंटरेस्ट, कि हमेशा मैंने अपना फ़ायदा देखना है। जो मुझे फ़ायदा होगा हमेशा मैं वो काम करूँगा, जिसमें नुकसान होगा वो काम मैं कभी नहीं करूँगा।
ٹھیک ہے، تو یہ ایک کور پوائنٹ ہے، اور ریشنلسٹ اسی سے چپکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ ایکسیپشن نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے جس میں اسے فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہے جو ایسا کام کرے جس میں اسے فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق ہر شخص وہی کام کرے گا جس میں اسے فائدہ ہوگا۔ تو اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اہم کنسیپٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا سیلف انٹرسٹ کا، وہی سادہ سی باتیں ہیں کہ پیپل ڈو تھنگس ٹو میک دم سیلفس بیٹر آف، ٹھیک ہے، ہر شخص وہی کام کرتا ہے جس سے وہ خود بہتر ہوتا ہے۔ آئی فار مائی سیلف، یو فار یور سیلف، آپ اپنے لیے کام کریں گے، میں اپنے لیے کام کروں گا، میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ایسا کام کروں جس سے دوسرے کو فائدہ ہو اور مجھے نقصان ہو، یا آپ میرے فائدے کے لیے کوئی کام کریں اور خود کو آپ کو نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ ریشنلزم میں، ریشنلسٹ کی جو تھیری ہے، اس میں اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اسی طرح چوز بیٹر الٹرنیٹیو اوور ورس ونس، ٹھیک ہے، اس میں ایک اہم کنسیپٹ آتا ہے چوائسیز کا، کہ بیسیکلی ہر شخص، ہر انڈیویجول جو کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے خود نے ایک فیصلہ لیا، یعنی اس نے ایک ڈیسیجن لیا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے سامنے مختلف چوائسیز ہوتی ہیں، اور ان چوائسیز میں جو سب سے بیسٹ چوائس ہوتی ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چوز بیٹر الٹرنیٹیو اوور ورس ونس۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جس نے انٹر کیا، ایف ایس سی کی ہے، اس کے بعد وہ بی ایس میتھ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، بی ایس کیمسٹری میں، بی ایس پولیٹیکل سائنس میں، بے شمار آگے فیلڈز ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا، ظاہری بات ہے کسی ایک میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ فرض کریں بی ایس میتھ میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو ایز اے ریشنلسٹ اس نے بی ایس میتھ میں ایڈمیشن لے کے اپنا سیلف انٹرسٹ اس کو پرسیو کیا، یعنی جتنی بھی اس کے پاس الٹرنیٹیو تھی اس میں سے اس نے جو سب سے بیسٹ تھا اس کو چوز کر لیا۔ اسی طرح اس چیز کو آپ باقی ساری جو چیزیں ہیں ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں گزارتے ہیں ان سب پر آپ یہ بات اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جو میں نے پیچھے بات کی تھی کہ ریشنلسٹ کوئی ایکسیپشن نہیں چھوڑتے، ان کے نزدیک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایسا کام کرے جو دوسروں کے فائدے میں ہو۔ ہم مثال کے طور پر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر، ایک گھر کے اندر والدین بچوں کے لیے کرتے ہیں، یعنی والدین بچوں کو پالتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص طرح کے جذبات رکھتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سملرلی فیملی کے اندر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے کرتا ہے، بعد میں جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے لیے کرتا ہے، یا اس طرح فیملی کے اندر جو ہم ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے، تو ان میں سیلف انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آبجیکشن ریز کی جاتی ہے ریشنلزم کے خلاف۔ تو جو ریشنلسٹ ہیں وہ اس کا اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے کہ والدین بچوں کے لیے ان بچوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ والدین اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ سملرلی فیملی کے اندر جو بھی ایک دوسرے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے ریسیپروسٹی کا، ٹھیک ہے، یعنی ریسیپروکل، کہ میں دوسروں کو یا دوسرے کو ود ان فیملی اس لیے فائدہ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے کہ کل کو وہ مجھے فائدہ دے گا۔ آج میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، کل کو وہ میرے کام آئے گا۔ والدین آج بچوں کو پال رہے ہیں، کل کو بچے والدین کو پالیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ریشنلزم اس طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے کہ سیلف انٹرسٹ اس کا ایلیمنٹ لازمی اس میں شامل ہے، بغیر فائدے کے آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو ود ان فیملی جو ریسیپروکل کا ایلیمنٹ ہے، یہ اس کو لے کے جو ریشنلسٹ ہیں وہ سیلف انٹرسٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ایسے اٹھ سکتا ہے کہ ہم جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا فرض کریں ہم کسی فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ فقیر تو ہمیں بعد میں کچھ نہیں دے گا، نہ ہی وہ ہمیں ریسیپروکل جس طرح ہم نے اوپر بات کی، نہ ہی وہ اس کے تحت کل کو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو پھر جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ اسٹرینجرز کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ریشنلزم اس بات کو اس طرح جسٹیفائی کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر کے ہمیں ایک سائیکولوجیکل پلیئر ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ذہنی سکون ملتا ہے کہ میں بھی اب یہ ذہنی سکون کئی طرح کا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل کو جنت ملے گی، غریبوں کی مدد کر کے ہماری نیکیاں بڑھیں گی، یا ہم اپنے بارے میں ہی ایک اچھا کنسیپٹ ابھار لیتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ یعنی یہاں پر بھی سیلف انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ کیا آپ کبھی کسی غریب کی مدد کریں گے کہ آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ آپ کو نیکی بھی نہیں ملے گی، آپ کو جنت بھی نہیں ملے گی، یا جس طرح کا بھی آپ کا ویو ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے آپ ہمیشہ اسی لیے مدد کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے میری نیکیاں بڑھیں گی۔
تو یا آپ کو کل کو جنت ملے گی۔ تو اس طریقے سے جو ریشنلسٹ ہیں وہ اس بات کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹرینجر کی مدد کرتے ہیں چاہے ود ان فیملی کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، بلکہ آپ ہمیشہ جہاں بھی ہوتے ہیں ود ان فیملی ہوں، کسی غریب کی مدد کریں یا آپ اپنی پریکٹیکل یا پروفیشنل لائف میں ہوں، آپ ہمیشہ وہ کام کریں گے جس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اپنا ذاتی فائدہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز آتی ہے اسٹریٹجک کیلکولیشن، یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کوسٹ بینیفٹ کیلکولیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میتھس میں کیلکولیشن کرتے ہیں اس طرح انسان سوچتا ہے کہ اچھا اس میں مجھے فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے تو وہ کام کرے گا، اگر اس میں زیادہ نقصان ہے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ تو کوسٹ بینیفٹ کیلکولیشن یہ ایک بڑا اہم کنسیپٹ ہے ریشنلزم میں۔ اس کے بعد یہ جو کوسٹ بینیفٹ کیلکولیشن ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کنٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آسان سی بات ہے کہ کنٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ سے کیا مراد ہے کہ میرا جو سیلف انٹرسٹ ہوگا وہ کنٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ایک یوٹیوبر ہوں، میرا اس وقت جو کنٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، یعنی کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں، یہ میرا ایک کنٹیکسٹ ہے، اور میرا سیلف انٹرسٹ کیا ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہوں، زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں، میری جو ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو میرا سیلف انٹرسٹ ہے یہ خاص طرح کے کنٹیکسٹ سے ہے۔ اسی طرح جب میں یونیورسٹی میں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا سیلف انٹرسٹ کیا ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ اچھا جی پی آئے، کل کو اچھی نوکری ملے، ٹھیک ہے، اچھے میرے گریڈز آئیں، تو میرا یہ سیلف انٹرسٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پولیٹیشین ہے اس کا کنٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پاور کو سیکیور کرے، الیکشن ہو تو الیکشن کے بعد وہ اپنی پاور کو ریٹین کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر شخص کا جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ جو کنٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ کا کنسیپٹ ہے ریشنلزم میں، یہ بڑا اہم ہے خاص طور پر پالیسی میکرز کے لیے۔ ہم اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ خاص طرح کا علاقہ ہے، اس میں کچھ چور ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ پیسے چوری کرتے ہیں۔ تو ریشنل چوائس تھیوری کو جب آپ اس چیز پر اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ریشنلزم کے مطابق تو ہر انڈیویجول وہ کام کرتا ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرے گا جس میں نقصان ہوگا۔ تو جو چور ہوتا ہے وہ ایسا کام کیوں کرتا ہے جس میں اسے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ چوری کرتا ہے۔ لہٰذا جو پالیسی میکرز ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو چور کا کنٹیکسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، فرض کریں اس کے پاس جاب نہیں ہے، جابس کی اپرچونیٹیز کم ہیں، جس کی وجہ سے وہ چوری کرنے پر اتر آیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نقصان زیادہ چوز کر رہا ہے اور فائدہ کم چوز کر رہا ہے چوری کو چوز کر کے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کنٹیکسٹ اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ اب جو پالیسی میکرز ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ اس خاص طرح کے علاقے میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اسے بہت زیادہ امپروو کر دیں گے۔ اب جب جو چور ہے وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گا اس خاص طرح کے کنٹیکسٹ میں، تو وہ دیکھے گا کہ اگر میں چوری کرتا ہوں تو میرے پکڑے جانے کے چانسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مجھے جیل ہو سکتی ہے، وہاں پر جو یعنی کہ مجھے انجری ہو سکتی ہے، یعنی مجھے نقصان زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ چوری سے ہٹے گا۔ پلس جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس علاقے میں جو جابس کی اپرچونیٹیز ہیں اس کو انکریز کر دیں گے۔ اب وہ جو شخص چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس خاص طرح کے کنٹیکسٹ میں جب دوبارہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گا تو وہ کبھی بھی چوری کا سوچے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ نمبر ون تو ایک تو وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ پکڑا جاؤں گا تو بہت مار پڑے گی۔ نمبر دو، ادھر جابس کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہری بات ہے چور کوئی بھی چوری کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو پیسوں کے لیے کرتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے جاب کو زیادہ ترجیح دے گا، کیونکہ جب وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گا تو وہ کہے گا کہ جاب میں مجھے فائدہ زیادہ نقصان کم ہے، بلکہ نقصان ہے ہی نہیں، جبکہ چوری میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے۔ تو اس طریقے سے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ریشنل چوائس تھیوری کو یوز کر کے جو بہت سارے مسائل ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو جو انڈیویجولز ہیں ان کا کنٹیکسٹ دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس شخص کا کیا کنٹیکسٹ ہے اور وہ نقصان والے فیصلے کیوں لے رہا ہے، فائدے والے فیصلے کیوں نہیں لے رہا، اور اس طرح سے اس چیز کو یوز کر کے ریڈ کر کے آپ ان کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم کنسیپٹ ہے بیڈ چوائسز مس کیلکولیشنز، کہ جو ریشنل چوائس تھیوری ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ان کے مطابق یہی ٹروتھ ہے
کہ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے کام کرے گا، فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ لے گا جس میں اسے فائدہ ہے، وہ فیصلہ کبھی نہیں لے گا جس میں اسے نقصان ہے۔ لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں جن میں انہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر ریشنل چوائس تھیوری اس چیز کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ اب یہاں پر میں نے دو بندوں کی اگزامپل لی ہے، ایک بھٹو سلیکشن آف ضیاء الحق اور دوسرا نواز ریموول آف مشرف۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ اس نے 7 آرمی چیف چھوڑ کے جو 8ویں نمبر پر تھا، یعنی 8ویں نمبر پر ضیاء تھا، جو لسٹ بنی ہوئی تھی اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8ویں نمبر پر ضیاء تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے 7 کو چھوڑ کے 8ویں نمبر پر جو ضیاء تھا، یعنی جو سب سے جونیئر تھا، اس کو آرمی چیف بنا دیا۔ اب اس کے پیچھے جو بھٹو کی سیاست تھی، جو اس نے اپنی جو کوسٹ بینیفٹ انالیسس کیا یا جو بھی کیا ریشنل چوائس تھیوری کے مطابق، اس کے مطابق تو اسے یعنی کہ بعد میں فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اچھی طرح کوسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا، اس نے کیلکولیشن کی ہوں گی کہ وہ کیوں سب سے جو موسٹ جونیئر ہے اس کو چوز کر رہا ہے۔ اس میں بھٹو نے یہ سوچا کہ جو ضیاء کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا ریلیجیس ہے، اس کے علاوہ جو ضیاء ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ضیاء ہی تھا جس نے مارشل لا لگایا، اور ضیاء بھٹو کو بچا سکتا تھا، اسے یعنی کہ موت کی سزا سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بچایا۔ جو جنرل قذافی تھا لیبیا کا، اس نے درخواست کی تھی اس سے کہ آپ بھٹو کو لیبیا میں بھیج دیں، لیکن اس نے نہیں بھیجا۔ یعنی ضیاء چاہتا تو بھٹو بچ سکتا تھا، لیکن بھٹو کا ٹرائل کیا گیا، وہ بھی کنٹروورجل ہے، اور بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو جب بھٹو نے ضیاء کو سلیکٹ کیا تھا، اپنا جو اس نے کوسٹ بینیفٹ انالیسس کیا، تو کیا بھٹو واقعی ریشنل تھا؟ کیا بعد میں اسے واقعی فائدہ ہوا؟ جبکہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اسے فائدہ کو نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا، کہ اس پہلے 7 کو چھوڑ کے اس نے 8ویں کو چوز کیا کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو ہوا کیا کہ وہی بندہ اس نے ہی مارشل لا لگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھٹو ریشنل نہیں تھا۔ تو جو ریشنل چوائس تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ بھٹو ریشنل نہیں تھا، بلکہ بھٹو ریشنل ہی تھا۔ کیسے؟ وہ یہ اگلی مثال کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ نواز شریف کارگل وار کے بعد جب پرویز مشرف سری لنکا گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو نواز شریف نے کیا کیا کہ پرویز مشرف کو ریموو کر دیا۔ ابھی مشرف طیارے میں ہی تھے، یعنی واپس آ رہے تھے، اور یہ حکم دیا کہ جو مشرف کا طیارہ ہے اسے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ نہ ہونے دیا جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے پیچھے سے خواجہ ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف بنا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا، جو انہوں نے اپنی جو کوسٹ بینیفٹ انالیسس کیا، جو بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجک کیلکولیشن کی، وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی۔ مشرف نے آ کے مارشل لا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ جو فورسز تھیں انہوں نے نواز شریف کا کہا نہ مانا، تو مشرف نے آ کے مارشل لا لگایا، خود جو نواز شریف تھا وہ جلا وطن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر کافی سال وہ باہر رہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو اور نواز شریف ریشنل انڈیویجول نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پھر پاگل تھے کہ انہوں نے بڑا غلط کیا، کیونکہ بعد میں ان کے ساتھ غلط ہوا۔ بھٹو کو پھانسی ہو گئی، نواز شریف پرائم منسٹر تھا، تو یہ اس پر مارشل لا لگ گیا اور یہ جلا وطن ہو کے سعودی عربیہ چلا گیا۔ تو کیا یہ پاگل تھے؟ ریشنل نہیں تھے؟ تو جو ریشنلسٹ کی تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ پاگل نہیں تھے، بلکہ ہوا کیا کہ ان سے ہوئی مس کیلکولیشنز۔ اب مس کیلکولیشن کا کیا مطلب ہے؟ مس کیلکولیشن میں جو ریشنل چوائس تھیوری ہے وہ اس بات کو وضاحت کرتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں جتنی زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی اتنا زیادہ ہم اچھا ڈیسیجن لیں گے، اچھا فیصلہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس انفارمیشن ہی بڑی کم ہے، تو میں نے جو کیلکولیٹ کرنا ہے اپنے ذہن میں، تو میرے پاس ایک تو انفارمیشن کم ہے، تو ظاہری بات ہے جتنا مجھے پتہ ہے اتنے میں سے ہی میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو جتنی کم انفارمیشن ہوگی اتنی زیادہ مجھ سے مس کیلکولیشن ہوگی، جتنی زیادہ مجھے انفارمیشن ہوگی اتنا زیادہ میں اچھا ڈیسیجن لوں گا۔ اب اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے، آسان سی ہے کہ ایک رستہ ہے، فرض کریں ایک منزل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پر جانے کے صرف 2 رستے پتہ ہیں، جبکہ اصل میں وہاں پر ٹوٹل 10 رستے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل آپ کو 8 رستے ایسے ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پر جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا رستہ ہے، تو جتنے 2 رستے آپ کو پتہ ہیں، آپ نے ظاہری بات ہے اپنے ذہن میں جو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے انہی میں سے بتانا ہے، یا کبھی آپ کو خود جانا پڑے تو آپ اپنے ذہن میں 2 میں سے ہی سوچیں گے کہ ایک رستہ یہ اور ایک رستہ یہ۔ اب چاہے یہ رستے انتہائی مشکل ترین ہوں اور ان 8 رستے بڑے ہی آسان کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی کیلکولیٹ کریں گے وہ انہی 2 رستوں کو مد نظر رکھ کے ہی کیلکولیٹ کریں گے۔ تو اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ کل کو آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ مس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں چیز کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پورے کے پورے 10 رستوں کا پتہ ہے
تو جو ان 10 رستوں میں سے سب سے بیسٹ رستہ ہے آپ ہمیشہ اس رستے سے سفر کر کے اپنی منزل کو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو مس کیلکولیشن ہے اس کے چانسز بہت کم ہیں اور آپ ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ تو ریشنل چوائس تھیوری اس طریقے سے اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ جو بھٹو تھا بیسیکلی اس کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کل کو جو ضیاء ہے اس نے میرے ساتھ یہ کر دینا ہے تو یہ کبھی اس کو چوز نہ کرتا۔ نواز جو تھا اس نے بھی پورا کیلکولیٹ نہیں کیا چیزوں کو، اس کی مشرف کی انٹینشن کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے، یعنی اس نے اس بات کی پاسبلٹی کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ کے پاس اگر انفارمیشن کم ہے تو آپ مس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس طریقے سے ریشنلزم اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پیچھے والی بات ہے کہ آل ڈیسیجنس کین ناٹ بی میڈ ود فل فورسائٹ، کہ آپ ظاہری بات آپ کو ہر بات کا نہیں پتہ ہوتا تو آپ ہر بات کو صحیح طریقے سے نہیں کیلکولیٹ کر سکتے۔ اسی طرح وین ٹو اور مور آر انوالو دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس بیکم مور کمپلیکس، کہ ایک ہی فیصلے کی آؤٹ کم میں جب دو یا دو سے زیادہ انڈیویجول اس میں شامل ہوتے ہیں تو جو آپ کا اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو آپ نے کیلکولیشن کرنی ہوتی ہیں وہ کمپلیکس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آنے کے لیے کنٹیسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ طریقے سے کوسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں، اپنی جو اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے اس کو کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی پارٹیز ہیں، فرض کریں 10 پارٹیز ہیں تو 10 کا 10 کے پارٹیز کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ وہ پاور میں آئیں، لیکن پاور میں صرف ایک آتی ہے، لیکن انٹرسٹ سب کے میں، لیکن سب کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری پاور میں آئیں، ٹھیک ہے، لیکن پاور میں ظاہری بات ہے کسی ایک نہیں آنا ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو ریشنلسٹ جو آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے اور اس میں مس کیلکولیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم کنسیپٹ ہے ریشنلزم میں، اور وہ یہ کہ انڈیویجول بیہیویئر از شیپڈ بائی کنسنٹرینٹس، کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی اس کے ایکشن ہوتے ہیں وہ خاص طرح کی رکاوٹیں اس میں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں بنیادی 2 رکاوٹیں ہیں، ایک ہے اکنامک اور ایک ہے انسٹیٹیوشنل۔ انسان جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے وہ جتنا مرضی کوسٹ بینیفٹ انالیسس کر لے، جو مرضی اسٹریٹجک کیلکولیشن کر لے، ٹھیک ہے، اس میں جو اکنامک کنسنٹرینٹس ہوتی ہیں، اکنامک رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ بڑی واضح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ فرض کر لیں کہ ایک بندہ جس نے انٹر کیا ہے وہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جو مرضی کرتا رہے کوسٹ بینیفٹ انالیسس کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں گا، یہ میرے زیادہ فائدے میں ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں کوئی اور کام کروں، لیکن اس کے پاس اب پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ داخلہ لے سکے، تو ظاہری بات ہے وہ داخلہ نہیں لے گا۔ اسی طرح فرض کر لیں کہ آپ باہر کوئی بائک لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر آپ کو بہت ساری یعنی بائکس کوئی ایک تو نہیں ہوتی، بہت سارے ٹائپس ہیں، آپ کو کوئی مہنگی بائک پسند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ نہیں پرچیز کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس کو پرچیز کرنے کے لیے۔ تو جو اکنامک کنسنٹرینٹس ہوتی ہیں، جو اکنامک رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ بڑی اہم ہوتی ہیں، اس کو آپ بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہم ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل، اہم دونوں ہی ہیں لیکن یہ انسٹیٹیوشنل دوسرے نمبر پر ہے۔ اب یہ انسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے؟ انسٹیٹیوشن سے مراد آپ کے سارے جو پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں، کلچرل ہیں، ریلیجیس ہیں، سوشل ہیں، نیشنل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، گلوبل ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوشن آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی شامل ہے، آپ کا سوشل سسٹم، آپ کا کلچرل سسٹم، سارے کا سارا اس میں شامل ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے فیصلے کو ڈٹرمائن کرتا ہے، بلکہ جس طرح میں نے یہ لکھا ہے کہ شیپڈ بائی یا یہ انفلوئنسڈ بائی کنسنٹرینٹ، کہ یا تو یہ یعنی کہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ صرف اسے انفلوئنس کرتی ہیں، یہ آپ کے فیصلے کو چینج نہیں کرتی، ڈٹرمائن نہیں کرتی کہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اسے بینک میں رکھوانے جاتے ہیں، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسے بینک میں رکھواتے ہیں تو آپ اسے سود پر نہیں رکھوائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو کلچر ہے وہ آپ کو اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ سود پر پیسے رکھیں۔ اب اگرچہ ریشنل چوائس تھیوری کے مطابق سود پر پیسے رکھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوسٹ بینیفٹ انالیسس کریں، آپ کیلکولیشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جتنے پیسے رکھوانے ہیں دوبارہ مجھے اس سے زیادہ پیسے ملنے ہیں، تو آپ کو اس بات میں فائدہ ہے، لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے، آپ بعض اوقات ویسے ہی پیسے رکھوا دیتے ہیں، جتنے رکھواتے ہیں اتنے آپ کو واپس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کلچر کا انفلوئنس ہے، جبکہ بعض کلچر ایسے ہیں جن میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی جو انسٹیٹیوشنل کنسنٹرینٹس ہوتی ہیں یہ اثر انداز کرتی ہیں۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اب بہت سارے انڈیویجول ایسے بھی ہیں، مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ پیسے رکھواتے ہیں، سود پہ رکھواتے ہیں، سودی کاروبار ہوتا ہے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ ریشنلزم کے مطابق وہ ٹرو ریشنل ہیں، جبکہ جو اس طرح جو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق ان کی جو سوچ تھی اس کو رکاوٹ دی گئی، یعنی کنسنٹرینٹ آ گئی انسٹیٹیوشن کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں ان کو اکنامک رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ واقعی میں وہ جو سوچتے ہیں، جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں، جو اپنی اسٹریٹجک کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو وہ اچیو نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ دے کانسٹیٹیوٹ اسٹریٹجک انوائرمنٹ، یہ بات پیچھے ہی ہو چکی ہے، کنٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اکنامک اور انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ بنا دیتا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا اسٹریٹجک انوائرمنٹ ایک مختلف ہوگا، اگر آپ امیر ہیں تو آپ کا جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں انوائرمنٹ میں آپ کی جو سوچ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی، اس بات کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تھی ریشنل چوائس تھیری، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ پوائنٹ میں نے مس کیا تھا کہ ریشنل چوائس تھیری کہتی ہے کہ ہر شخص وہی کام کرے گا جس میں اسے فائدہ ہے، جس میں اسے نقصان ہے وہ کام وہ نہیں کرتا۔ تو پھر جو دنیا میں غریب لوگ ہیں وہ غریب کیوں ہیں؟ وائی پاورٹی، ٹھیک ہے۔ ایک غریب انسان ایسا کام کیوں نہیں کرتا کہ جس سے کر کے وہ امیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیا غریب انسان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ہمیشہ غریب رہے؟ تو وہ امیر کیوں نہیں ہوتا؟ تو ریشنل چوائس تھیری اس بات کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ اسی طرح جو دہشت گرد ہوتے ہیں یہ قتل کیوں کرتے ہیں؟ کیا ایک معصوم انسان کو قتل کرنا کسی کے فائدے میں ہو سکتا ہے، کسی کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا انٹرسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو قتل کرے، لیکن اس کے باوجود لوگ قتل کرتے ہیں؟ تو ریشنل چوائس تھیری اس بات کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ اسی طرح جو ڈیموکریسی ہے، اب ایسا تو نہیں تھا کہ 4 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہت کو ختم کرو، ڈیموکریسی لے کے آؤ، ٹھیک ہے، لیکن ایک باقاعدہ طریقہ تھا کہ جس کے تحت ڈیموکریسی عمل میں آئی۔ تو کس طریقے سے ڈیموکریسی عمل میں آئی؟ ریشنل چوائس تھیری اس کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ تو ان ساری چیزوں پر میری آئندہ کی ویڈیوز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھیں گے اور آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔